बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें हमें सबको पता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आउट हो चुके हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर आउट हो चुके हैं, मगर जस्टिस याह्या आफरीदी अब नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन चुके हैं। उनका नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा का जो अलविदाई रेफरेंस होगा और नए चीफ की जो तकरीब हलफ बर्दारी होगी, इन दोनों में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब शिरकत नहीं करने वाले। और वकला भी ये कह रहे हैं कि चूंकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जा रहे हैं तो 25 अक्टूबर को वो यौम निजात मनाएंगे। लेकिन सवाल ये भी है कि दावे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा तो एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी। लेकिन देखना होगा कि क्या ये एहतजाजी तहरीक भी वकला की तरफ से चलाई जाती है कि नहीं। और इस आईनी तरमीम से ये भी सोचा जा रहा था कि सुधार होगा, मगर आईनी तरमीम के सुधार की बजाय इस वक्त कंफ्यूजन मजीद ज्यादा बढ़ चुकी है। अवाम, वकला, हत्ता के जजेस भी, इवन दो के सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जजेस भी अब इस मामले के ऊपर कंफ्यूज नजर आते हैं कि ये केस कौन सुन सकता है और कौन नहीं सुन सकता। इसके ऊपर हम बात करेंगे। आमिर साहब, इस वक्त आईनी तरमीम सुधार की तरफ बढ़नी चाहिए थी, मगर कामरान मुर्तजा साहब जो कि इस मामले में साथ साथ रहे हुकूमत के, उनको तो मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए था, मुकम्मल ग्रिप होनी चाहिए थी। मैं आज उनको सुन रही थी, वो कई चीज़ों पे कह रहे थे इबहाम है, कहीं पे कह रहे थे नहीं इस पे सवाल बनता है, कहीं पे कह रहे थे नहीं अभी इसके ऊपर सोचा जाना है। ये तो कन्फ्यूजन है, कहीं पे हमें नहीं नज़र आ रहा कि वो बिल्कुल क्लियर है इस पे। जी बिल्कुल, इसके ऊपर बात करते हैं। मगर आज अरशद शरीफ की दूसरी बरसी है और उसकी शहादत पे तो हमारे लिए ये एक बड़ा ही एक अफसरदा दिन भी है, शोक का दिन है। सिर्फ एज अ दोस्त के तौर पे नहीं, एज अ कुलीग, एज अ पूरी कम्युनिटी के लिए और पूरे पाकिस्तान के मेरे ख्याल लाखों नाजरीन के लिए, आवाम के लिए जिनके बहुत ज़्यादा महबूब थे। और मैं तो उनको प्यार से चॉकलेट हीरो कहता था कि उनका स्माइलिंग चेहरा जो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं वो भूलता ही नहीं है। और हम बड़े अपनी बेचारगी, बेबसी का भी ऐसे मौके पे इजहार करते हैं कि हम उसको अभी तक इंसाफ नहीं दिलवा सकें। मगर ना दिलवाने के अंदर जो है इतनी बड़ी यहाँ की पाकिस्तान की क़ुव्वतें हैं कि हमें सारे पाकिस्तान ही एक बेबसी का, ये एक हमारा एक कौमी सानिया सा बन गया है। इस लाचारगी का एहसास और इस घुटन का एहसास हर जगह महसूस है। मुझे आज बड़ी तकलीफ़ ये हुई कि राना सनाउल्लाह साहब अभी थोड़ी देर पहले हामिद मीर के प्रोग्राम में वो ये फरमा रहे थे कि एक तफ्तीश ना होने की वजह से एक वजह ये थी कि उनके ख़ानदान और उन दोस्तों ने ये तफ्तीश नहीं चाहते थे कि किन लोगों ने दुबई से उनको केनिया भिजवाया और वहाँ पे ठहराया। और उसके ख़ानदान वाले भी ये नहीं चाह रहे थे, तो इसलिए तफ्तीश ना हो सकी, ये वो फरमा रहे थे। तो मैं उनकी दुरुस्तगी करना चाहूँगा कि मेरे क्रीडेंशियल्स हैं, मेरा इतना ताल्लुक़ उनके ख़ानदान से और उनके दोस्तों में, मैं अपने आप को भी उनके करीब तरीन दोस्तों में शुमार करता हूँ। ये मैं कह सकता हूँ कि उनके ख़ानदान ने या दोस्तों ने कभी नहीं कहा वो हर किस्म की तफ्तीश होनी चाहिए, उसके लिए किसी के लिए उन्होंने नहीं कभी कहा कि फ़लाने की तफ्तीश ना करें। वो तफ्तीश और इंसाफ चाहते हैं, उसके लिए कोई होली काउज उन्होंने नहीं मेंशन की कि फ़लाने की तफ्तीश करें तो फ़लाने की ना करें। हाँ, उनकी वालदा ने जो ख़त सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को दिया था उसके अंदर कुछ चंद नाम ज़रूर दिए थे कि इनकी खुसूसी तफ्तीश करें, इनके ऊपर हमें शक है। जिसके बाद से बंदयाल साहब ने वो देखा, जब खोला ख़त तो उनका ओह ये तो सारों के ही नाम ले दिए। तो उसके बाद से ना चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कुछ किया, ना ही आउट गोइंग चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब ने अपने 13 महीने में बिल्कुल भी ना उन्होंने किया, ना हुकूमतों ने किया। जब हुकूमत, रियासत सब शामिल हो ये तफ्तीश ना करवाने में तो हमारे जैसों के भी हाथ बन जाते हैं। बहरहाल हम कोशिश करते रहेंगे, ये हर साल बरसी पे भी वैसे भी जो है वो हमारे दरमियान रहेगा। अब आ जाते हैं आपके सवाल के ऊपर कि आपने अभी वैसे अपने दाइये में जिक्र कर दिया कि मंसूर अली शाह भी आउट हो गए और जस्टिस मुनीब अख्तर आउट हो गए। हाँ, वो चीफ जस्टिस नहीं बने, चीफ जस्टिस नहीं बने, मगर वो आउट नहीं हुए। देयर वेरी मच पार्ट ऑफ इट। अभी शुक्र है कि वो आउट नहीं हुए, वरना एक बहुत बड़े तबके की शायद ख्वाहिश थी कि वो सुपरसीड होने की वजह से रिज़ाइन ना करें। हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है। ये पाकिस्तान के ये
تینوں جو ٹاپ جو ججز تھے، جن میں سے یا آفریدی صاحب اب چیف جسٹس بن گئے ہیں، یہ پاکستان کی کریم نہ صرف کہ موجودہ جورسٹ کی بلکہ ان اے ویری لانگ ٹائم، میرے خیال دہائیوں پہ مشتمل جو ہے یہ لائق ترین، ایماندار ترین، اچھے ترین جج تینوں ہی شامل رہے ہیں، اور ان کو رہنا چاہیے۔ بڑی ہماری امید ہے کہ کسی جذباتی وجہ کی وجہ سے یہ ریزائن نہ کریں۔ ہاں یہ ہے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا دا کنگ از ڈیڈ لانگ لیو دا کنگ، تو وہ کافی لوگ جو یہ کہہ رہے تھے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کو یہ نہیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، تو آج سارے ہی مبارکبادیں دے رہے تھے، بارز بھی دے رہی تھیں، تو وہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ منصور علی شاہ کی عزت کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ان کی شان میں کوئی کمی یحییٰ آفریدی صاحب کی، ان کے بھی اپنے کریڈینشلز ہیں، مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ چیف جسٹس جو بن جائیں گے، نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے 26 تاریخ کو یحییٰ آفریدی صاحب، کہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک امتحان ہے، چیلنج ہے، اور چیلنج یہ ہے غالباً کہ کیا وہ جس طرح کے حکومت کی توقعات ہیں کہ ایک پلائنٹ چیف جسٹس ہوں گے، جس کا اظہار اوپنلی بلاول بھٹو بھی کرتے رہے، منصور علی شاہ صاحب سے جو ان کو اعتراضات تھے کہ جی یہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے سپریم کورٹ کو، یا یہ تھا کہ جناب جو جس طرح خواجہ آصف صاحب نے اوپنلی کہا کہ یہ 8 فروری کے بکسے نہ کھلوا لیں، تو یہ کیا ان کی امیدوں کے مطابق چلیں گے، یا یہ جو جوڈیشری کے اوپر حملہ کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں جوڈیشری کی، جمہوریت کی عزت بحال کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا ان کے لیے چیلنج ہے، ایک امتحان ہے۔ فوری طور پہ ان کو چند جو تمام نظریں ان کے اوپر مرکوز ہیں، ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، اس سلسلے میں کیا ہوگا، پھر یہ چیلنج ہوگی ترمیم، یہ ترامیم کا پیکج چیلنج ہوگا، پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیسے یہ ٹیک اپ کیا جاتا ہے، کیا اس پہ فل کورٹ بنتا ہے نہیں بنتا، اس میں جو موجودہ اب جو اس کی حیت بن گئی ہے کیسے وہ طریقہ کار ہوگا، یہ بے تحاشا سوالات ہیں جس کا بھی جواب ہوں گے۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس وقت یہ جو انہوں نے جس طریقے سے یہ کی گئی ہیں ترامیم، ایک متنازع پارلیمان سے متنازع طریقے سے بڑی ہی متنازع ترامیم اور لوٹوں کے ذریعے جو بنوائی گئی ہیں، تو اس سے ایک تو آئینی سوالات بے تحاشا کھڑے ہو گئے ہیں، اخلاقی بھی ہیں، سیاسی بھی ہیں، مگر پریکٹیکل بڑے مسئلے آ گئے ہیں، پریکٹیکل ایسے مسئلے آ گئے ہیں کہ فار ایگزامپل جو ہے یہ وفاق میں بھی آئینی عدالت بنانے جا رہے ہیں، اور صوبوں میں بھی کے پی نے، میری اطلاع یہ ہے کہ انکار کر دیا ہے، کیونکہ اسمبلی صوبائی جو ہے نا وہ ریزولوشن پاس کرے گی تو اس کے وہ بعد میں یہ پھر آئینی عدالت بنے گی، تو وہ وہاں پہ اگر نہیں ایک صوبے میں فرض کرے 1 یا 2 صوبوں میں نہیں بنتی تو ایک انوملی آ جاتی ہے کہ مختلف پہلے ہی وفاق کے اندر بھی دو پیرلل عدالتیں بننے جا رہی ہیں، پھر اگر یہ سچویشن بھی آتی ہے کہ 1-2 صوبوں میں یہ نہیں بن رہی اور باقی جگہ بن رہی ہیں، تو یہ ایک بڑا ایک سوال آ جاتا ہے۔ پھر باقی صوبوں میں بھی مسائل ہیں، پنجاب کے اندر فار ایگزامپل یہ ایشو ہو سکتا ہے کہ وہاں کیا یہ صرف جو مین سیٹ ہے لاہور ہائی کورٹ، جو کہ بیسیکلی پنجاب ہائی کورٹ ہے، اس کا نام کی درستگی بس یہ انگریزوں کے زمانے سے چلتی آ رہی ہے، بہاولپور بینچ ہے، اس کے 3 ججز ہیں، تو وہاں 5 کا بینچ کیسے بنے گا؟ پھر اس کے بعد یہ بلوچستان سندھ میں بھی اس طرح کے کافی سارے مسائل آئیں گے کہ یہ کیسے ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ تمام چیف جسٹسز نہ صرف کہ سپریم کورٹ کے اندر وہ ایک بے اختیار قسم کے، میں یہ لولا لنگڑا تو نہیں کہوں گا کہ ایک عدالت بنا دی گئی ہے جو رہ جائے گی، تو یہ صوبوں میں بھی جو تمام چیف جسٹسز ہائی کورٹس کے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ دشواری ہے کہ ان کی بھی جو اختیار ہے وہ کم کر دیا گیا، آدھا کر دیا گیا، بہت محدود کر دیا گیا ہے، تو تمام یہ صرف آل اکراس پوری جوڈیشری، پوری وکلاء میں نہیں، تمام ججز حضرات کے اندر یہ اس کا ایک کنفیوژن ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایک تقسیم کر دی گئی ہے کہ یہ اچھے جو جج ہوں گے یہ برے ہوں گے، یہ پسندیدہ ہوں گے، یہ نہیں ہوں گے، جو آئینی عدالتیں بنیں گی تو وہ کون بنیں گے، تو کیا ان کو کیا کہیں گے وہ پسندیدہ ہیں، ان کے اوپر ایک پریشر ہوگا کہ جی اوہو یہ فلانوں کے پسندیدہ ہیں، یہ حکومت کے پسندیدہ ہیں اور باقی نہیں۔ اچھا یہ آئینی ہیں تو دوسرے کیا غیر آئینی ہوں گے؟
یہ بڑے یہ اخلاقی ایک سیمینٹکس کے بھی سوال ہیں, سیاسی آئینی بھی ہیں, چھوٹے چھوٹے نقطے ہمیں پتہ ہے لیکن جنہوں نے اس کو کروایا اس کو امپلیمنٹ کرنے کے آئیں گا. ہمارے ساتھ ہمیں آج جوائن کیا ہے سعد رسول صاحب نے. یہ ماہر قانون ہے, بیرسٹر ہیں, بہت شکریہ ساتھ میں اچھے ہیں ہی, مگر یہ ٹی وی کی بھی مانی بھی ایک شخصیت ہے, جانے پہچانے چہرے ہیں. تو ساتھ یہ ہمیں اوورآل پہلے ایک اپنا دیں کہ یہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ آئینی اخلاقی سیاسی کے علاوہ یہ جو ایک کنفیوژن جو پریکٹیکل بھی آ گیا ہے, کیسے ہاؤ ول وی ریگل آؤٹ آف اٹ. بہت شکریہ عامر صاحب, اٹس اے پلیجر بینگ آن یور شو. بہت شکریہ آپ کو مجھے بلانے کا. اس قانونی اور آئینی بات کرنے سے پہلے اگر میں ایک جملہ آپ کے انٹروڈکشن میں ایڈ کر سکوں کہ ارشد شریف شہید کی آج برسی ہے اور ہم سب کا دل اس سوگ کے اندر, اس دکھ کے اندر شامل ہے. ہمارے لیے, مجھ جیسے ایک ینگ طالب علم کے لیے جو میڈیا انڈسٹری کو جوائن کر رہا تھا, اس کے لیے تو وہ ایک بہت بڑی پرسنالٹی تھے. آپ سب, ہم آپ کے شیڈوز کے اندر ہم نے اپنا یہ کریئر شروع کیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ یہ ملک, ہمارا ایمان ہے یہ کہ یہ ملک ان ہمارے پاکستان کے شہداء کی صدقے سے چل رہا ہے. ورنہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں جس طرح کے بہت سارے یہاں پہ اقدامات ہو رہے ہیں. ارشد شریف صاحب کے صدقے, ارشد شریف شہید کے صدقے, ہماری افواج پاکستان کے لوگوں کے شہیدوں کے صدقے, سویلینز کے شہیدوں کے صدقے, شہیدوں کے صدقے ہمارا یہ ملک چل رہا ہے. اور آج کے دن ہم سب کی دعائیں ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہیں. آپ نے جو قانون کے اوپر بات کی, آئین کے اوپر, میں اس میں دو بنیادی باتیں عامر صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک بنیادی کانسٹیٹیوشنل پرنسپل ہے, ایک ایسا آئین کا پرنسپل ہے جو صرف پاکستان کے آئین کے اندر نہیں, دنیا بھر کے تمام آئین کے اندر ایک بنیادی انڈیپینڈنس کا پرنسپل ہے. اور وہ یہ ہے کہ سائلین, جو سائل ہے عدالت کے سامنے, وہ پک نہیں کرے گا کہ مجھے کون سے 3 جج بیٹھ کے میرا مقدمہ سنیں گے. یہ تو آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ سائل کے طور پہ کہیں کہ کسی ایک جج پہ مجھے objection ہے اور یہ میرے پاس وجوہات ہیں, مواد ہے جس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ وہ ریکیوز کر لے, اور تب بھی جج کی اپنی ثوابدید رہتی ہے ریکیوز کرنا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سائلین پک کریں کوئی بھی کسی بھی مقدمے کے اندر کہ مجھے کون سے 2, 3, 4, 5, 7 جج سنیں گے. آئینی مقدمات وہ مقدمات ہوتے ہیں بائی ڈیفینیشن جن میں ایک پارٹی گورنمنٹ ہوتی ہے. پرائم منسٹر نے ایک آرڈر پاس کیا, آپ نے چیلنج کر دیا, یہ آئینی مقدمہ ہے. حکومت نے ایک قانون پاس کیا, آپ نے چیلنج کر دیا, یہ آئینی مقدمہ ہے. کسی اسٹیٹ ایجنسی کے کسی آرڈر کے خلاف آپ نے کوئی مقدمہ فائل کر دیا, یہ آئینی مقدمہ ہے. ایسے مقدمے, آئینی مقدمے جن میں ہر دفعہ اسٹیٹ گورنمنٹ خود ایک پارٹی ہوتی ہے, حکومت وقت پارٹی ہوتی ہے, اس کا بینچ تشکیل ایک ایسی کمیٹی کیسے کر سکتی ہے یا ایک ایسا کمیشن کیسے کر سکتا ہے جس میں حکومت وقت کی میجورٹی ہو. یہ اس پرنسپل کو وائلیٹ کرتی ہیں کہ میں اپنے مقدمے کا بینچ خود پک کروں گا. اور یہ وہ بنیادی انڈیپینڈنس کا سوال ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے اگر کل کو چیلنج آئے گا تو وہ ریسٹ کرے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پریکٹیکل مقدمات کی بات, جو آپ نے پریکٹیکل چیلنجز کی بات کی, پریکٹیکل چیلنجز تو ابھی کیسز سے بہت پہلے شروع ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ 2/3 میجورٹی سے چیف جسٹس صاحب کی, اور ہم سب ان کو مبارکباد دیتے ہیں سارے پاکستان کے اندر, جس کی جو بھی اس میں خواہشات ہوں, لیکن ایک چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب ایک بہت ہی معتبر جج ہیں اور ان کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. لیکن کانسٹیٹیوشنل سوال 2 ہیں. ایک یہ جو آپ نے پریکٹیکل بات کی کہ اگر 2/3 میجورٹی نہ بنتی کمیٹی میں, اگر کمیٹی 50-50 ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی یا 51-49 ہوتی, تو پھر تو آپ چیف جسٹس نامنیٹ ہی نہیں کر سکتے تھے. 26ویں آئینی ترمیم میں یہ تحریر شدہ نہیں ہے کہ اگر 2/3 میجورٹی نہ ہو تو کیا ہوگا. اگر 2 سال 2/3 میجورٹی نہ ہو, 5 سال نہ ہو, تو آپ سپریم کورٹ کو کیا ایکٹنگ چیف جسٹس کے طور کے اوپر چلائیں گے. ساتھ ہی ساتھ جتنے مقدمات ہوتے ہیں پریکٹیکل امپلیکیشنز کے اندر, جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں, ایک چھوٹا سا مقدمہ بھی ہو, آپ کا اور میرا زمین کا کوئی تنازع ہو, تو ویسے تو آپ کے اور میرے درمیان ایک مقدمہ چل رہا ہوگا, لیکن اس کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل اینگل ہے کہ میرا رائٹ ٹو پراپرٹی انوالوڈ ہے. اگر کوئی پولیس والا آپ کو سڑک پہ روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اپنا ID کارڈ دکھائیں اور یہاں سائڈ پہ گاڑی کر لیں, ویسے تو آپ پولیس کے خلاف کسی کو بدتمیزی کا مقدمہ شاید آپ کر سکتے ہوں, لیکن ایک آئینی بھی اس کے اندر
क्वेश्चन है कि स्टेट सिटीजन को किस मौके पे रोक सकती है और तलाशी ले सकती है, नहीं ले सकती। इस तरह तमाम टैक्सेस के मुकदमा था। जब आप टैक्सेस को चैलेंज करते हैं तो आप कहते हैं कि हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं था ये टैक्स लगाने का। ये तमाम ऐसे मुकदमात हैं जो वरना लगते टैक्स के या फौजदारी या दीवानी मुकदमात हैं, लेकिन इन सब के अंदर आइन का एक सवाल मौजूद है। तो ये डिटर्मिनेशन कि सिर्फ ऐसे मुकदमात ये कह रहे हैं, मैं इससे ये खज कर रहा हूं कि साइल भी यहाँ पे खुद है गवर्नमेंट और जज भी खुद है। जब अपनी मर्जी का बेंच हो गया तो वो जो कहा जाता है कि जी वो हैंगमैन, एग्जीक्यूशन, जज, जूरी सब कुछ खुद ही हैं। तो ये एक बुनियादी यूनिवर्सल जो असूल होता है कानून का, उसकी वायलेशन है। मैं जो आप वैसे ये कह रहे हैं, एक और एनॉमली भी है कि मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है कि याहिया आफरीदी साहब ने, उनकी अभी 6 साल शायद रहते हैं सर्विस को, उन्होंने चीफ जस्टिस बनना ही था, मगर उनको इन हालात में बनाया गया जिसके अंदर के वो तरमीम जो है वो लोटों के ज़रिए करवाई गई, तो गहना दिया गया उनका ये ताज। दूसरा फिर ये कि वो जो कमेटी बनाई गई थी उसमें से एक बड़ी पार्टी जो है वो बाइकआउट करके चली गई। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसमें आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए प्रिंसिपल को आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा वाजे कर दूं। अगर बेंच ये हुकूमत का डोमिनेटेड कमीशन बनाए तो ज़रूरी नहीं कि वो सारे फैसले हुकूमत के हक़ में करे। हमारे बड़े मुतब्बिर जज साहिबान हैं, वो आइन के मुताबिक हमें उम्मीद है फैसले करेंगे। लेकिन जस्टिस का प्रिंसिपल है, इंसाफ करने का प्रिंसिपल है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट जस्ट बी डन, इट मस्ट मैनिफेस्टली बी सीन टू बी डन। नजर आए, कोई भी शख्स उंगली ना उठा सके कि मुझे लगता है कि फैसला गलत हुआ क्योंकि बेंच हुकूमत की मर्जी का तश्कील शुदा था। इसी तरह चीफ जस्टिस साहब के बारे में भी, जस्टिस याहिया आफरीदी बहुत ही मुदब्बिर जज हैं। उन्होंने अपने सीक्वेंस में वैसे भी चीफ जस्टिस बनना था। जब वो चीफ जस्टिस बनते तो हम सब ये कहते कि एक बहुत ही फाजिल जज चीफ जस्टिस बने हैं। आज भी वो एक बहुत फाजिल और बहुत अच्छे चीफ जस्टिस हो सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि होंगे। लेकिन जो बुनियादी प्रिंसिपल का सवाल है वो ये है कि वो क्या क्राइटेरिया है, वो काबिलियत का, वो डिग्री का, वो जजमेंट्स का, वो जूरिस्प्रूडेंस का, वो इंटेग्रिटी का, वो क्या क्राइटेरिया है जिस पे जब कमेटी ने इवैल्यूएट किया तो जस्टिस याहिया आफरीदी के सबसे ज्यादा नंबर थे और निस्बतन कम नंबर थे या कम उस पे फुलफिल करते थे बाकी दो बड़े फाजिल जज। ग्राउंड्स क्या थी जिनके ऊपर बाकी दो को रिजेक्ट किया गया? अगर ये क्राइटेरिया पता चल जाए तो होगा ये कि फैसले तो फिर भी उसी तरह के शायद हो रहे होंगे, लेकिन लोगों को उससे कंप्लेन करने का मौका कम मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में जब बंद कमरों में फैसले होते हैं तो इंसाफ के ऊपर यकीन करना लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये इसका सबसे बड़ा मसला। और ये बेताशा इस तरह के फैसले आए हुए हैं, बेताशा ऑब्जर्वेशंस हैं जो नज़ीरें मिलती हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जहाँ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेंसी हो तो वहाँ अगर किसी को रिजेक्ट किया जाता है तो ग्राउंड्स देने भी बड़े ज़रूरी हैं। जनरली ये इस्तेमाल किया जाता है। मज़ीद आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हम बड़े फ़ख्र से ये कहते हैं कि 73 का आइन जो था वो मुतफ़क्क़े था। शायद वैसे भी 2/3 की उसमें किया जा सकता था, मगर मुतफ़क्का होने से एक उसके पीछे एक मॉरल अथॉरिटी भी आ जाती है। तो ये जिन हालात में वो किए गए तो वो उससे भी एक तकलीफ होती है। मैं एक और चीज़ चाहूँगा, अभी आपने ये कहा चैलेंज तो ये होगा। अब ये एक बड़ा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जब चैलेंज होगी तो इसको कौन सुनेगा, फुल कोर्ट होगा, नहीं होगा, फैसला कौन करेगा? क्योंकि एक क्वेश्चन जो मेरे जैसे लेमैन के जहन में भी आ जाता है, क्योंकि ये आईनी अदालत को अमंग अदर थिंग्स और भी काफ़ी जो ACR लिखेंगे जजेस के ऊपर, फिर आईनी अदालत और बाकी चीज़ें भी, काफ़ी चीज़ें हैं इन तरामीम में जिनके ऊपर एतराज़ात हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को ये अफेक्ट करती है। मगर आईनी अदालत के ऊपर क्योंकि एक क्वेश्चन है तो वो आईनी अदालत तो जिसके मुतल्लिक है वो तो नहीं फिर इसको सुन सकती। इसके लिए फिर एक कानूनी, आईनी और इखलाकी एक जो सवाल आता है कि फुल कोर्ट ही होना चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस बात को आंसर करने से पहले एक छोटी सी बात और करता चलूं जिससे कनेक्ट हो जाएगी। जस्टिस याहिया आफरीदी, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब के सामने अब 2-3 बड़े इमीडिएट चैलेंजेस हैं। उसमें से एक चैलेंज ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ हमने खाना जंगी खतूत और जजमेंट्स देखी जिसमें जजेस का आपस में इख्तलाफ था,
اس اختلاف کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں اور اس کو کم از کم پس پردہ کیسے لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ پبلک نہ ہو. دوسرا اور اس سے بھی زیادہ ضروری جو ان کا ایک ڈٹرمنیشن ہے وہ یہ ہے کہ عوام میں جو شاید کچھ حد تک بددل ہو چکی تھی یا نظر آتی تھی بددل جسٹس فائز عیسیٰ کے کچھ فیصلوں سے، اس عوام میں سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کیسے بہتر کی جائے گی ایسے فیصلوں کے تھرو جن فیصلوں میں لگے کہ ہاں سب لوگوں نے مل کے دلائل سن کے انصاف کیا ہے. ایک اور جو تلوار لٹک رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ تلی ہوئی ہے اور وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، تو وہ یہ اگر فری طور پہ ایک ہائپوتھیٹیکل کر رہا ہوں جو اس کی کافی امکان ہو سکتا ہے کہ وہ یہ جو آگے میجورٹی نظر آ رہی ہے کہ اس وقت جو حیت ہے 8-5 کے فیصلے سے دیکھ لیں یا ویسے بھی جو موڈ نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ میں، تو وہ جلدی سے جو ہے وہ اور بھی جج بھرتی کر لیتے ہیں. تو اور وہ انہوں نے جو طریقہ کار بنایا ہے، جس طرح کا جوڈیشل کمیشن بنایا ہے جس نے کہ جس کی تعیناتی کر رہی ہیں، ٹوٹلی وہ اس کے اندر حکومتی اکثریت ہے. تو ہاؤ اباؤٹ دیٹ، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیے عامر صاحب، اگر تو یہ بات ہو کہ حکومت اپنے فیصلے کسی طریقے سے سٹرکچر اس چیس بورڈ پہ ایسے کر لے جس میں کوئی شخص بھی ریزسٹنس نہ دکھائے، پھر تو شاید تمام چیزیں حسب پلان ہوتی چلی جائیں گی. لیکن میرے خیال میں پاکستان کی جو لیگل فریٹرنٹی ہے، پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن کی، ہمارے آئین کی جو روح ہے، جس کے اندر ججز ہیں، جس کے اندر وکلا حضرات ہیں، بار کاؤنسلز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس کے اندر سول سوسائٹی ہے. آپ کا اتنی دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے، آپ خود ہی بتائیے کہ آئین کے کسی مسودے پہ آج تک پاکستان میں اتنی بحث ہوئی ہو جتنی اب ہو رہی ہے، اس کی شک شک سے ہر بندہ واقف ہے. نیا چیف جسٹس کون ہے پاکستان کے کونے کونے میں ہر شخص کو پتا ہے، کس کو سپر سیڈ کیا گیا پتا ہے، اس کے عناصر کیا ہوں گے پتا ہے. ایسی سچویشن کے اندر میرے خیال میں جو بھی بینچ قائم ہو اور سپریم کورٹ اپنے فل کورٹ کے بعد جو بھی فیصلے کرے، اس کے اندر بہت ضروری ہوگا ریاست پاکستان کے لیے اور اس سسٹم کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی ہو. اور کریڈیبلٹی صرف تب ہوگی جب سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل بینچ یا فل بینچ کچھ فیصلے حکومت کے حق میں کرے اور کچھ فیصلے ان کے خلاف کرے آئین اور قانون کے مطابق. مجھے یقین ہے کیسے ہوگا، پھر نظر آئے گا انصاف. تاریخ کا ہم نے پاکستان کی بڑی چیکرڈ جوڈیشل ہسٹری ہے، ویسے بھی چیکرڈ ہے پولیٹیکلی بھی ادروائز بھی، مگر یہ ایک ضرور دیکھا گیا ہے کہ جب بہت بڑا سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آتا ہے تو وہ فرٹرنٹی جو ہے آپس میں جوڑتی ہے. اور اس وقت جو نظر آ رہا ہے موڈ، میں تھوڑا سا آج جیا آفریدی صاحب کو میں نے جس طرح کہا کہ کافی لوگ جو ہیں جس طریقے سے مبارکبادیں دی جا رہی تھیں، کافی ایسی بعض کی طرف سے بھی جو کہ پہلے اعتراض کر رہے تھے کیونکہ صرف مسئلہ چیف جسٹس کی تعیناتی کا نہیں ہے، یہاں پہ اور بھی ترامیم کے اندر آئینی کورٹ کا مسئلہ ہے، پھر صوبوں کے اندر آئینی عدالتوں کا مسئلہ ہے، پھر ججز کی تعیناتی لگانے کا طریقہ اور ایگزیکٹو کا اس کے اندر جو ہے بہت اوور انڈلجنس، کیا ایک مونوپلی کریٹ کرنے کے یہ مسائل ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ یا آفریدی صاحب کے آنے سے ہی کوئی معاملہ دب جائیں گے، یا وہ موڈ ہے ابھی اور وہ کیسے نظر آئے گا، کب آئے گا؟ رانگ کوسچن. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے سر بہت بہتر جانتے ہیں اس تاریخ میں ویسے آپ یہ کہنا چھوڑیں، یقین کریں میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا. میں بہرحال جتنا بڑے کلیمز کر لیں، میں ایک صحافی ہوں. آپ صحافت بھی کرتے رہے ہیں، اینکرنگ کرتے رہے ہیں، مگر آپ کی بڑی دانش لانا باتیں کرتے ہیں. بہت شکریہ سر. میرے فہم میں پاکستان کی وکلا کی تاریخ 2 پیریڈز میں ڈیوائیڈڈ ہے. ہم نے تاریخ کے اندر سنا کہ خواہ وہ ایوب خان صاحب کا پیریڈ ہو، 80s کا پیریڈ ہو، 2000s کا جنرل مشرف کا پیریڈ ہو، وکلا نے پرنسپلز کے اوپر، آئینی پرنسپلز کے اوپر، فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر کسی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کے اپنی کچھ تحریکیں چلائیں، جس میں سے آخری تحریک شاید لائرز موومنٹ افتخار چودھری صاحب والی تھی. لیکن اس کے بعد سے اب تک کہ اگر آپ وکلا حضرات کو دیکھیں، اور میں اس کالے کوٹ میں ہوں، اس کے احترام میں بصدر احترام میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ
2008 کی موومنٹ کے بعد سے اب تک جو وکلا کی بار ایسوسیشنز ہیں, جو بار کاؤنسلز ہیں, وہ سیاسی ڈگر کے اوپر تقسیم ہو چکی ہیں. کچھ نون لیگ کے وکلا ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے وکلا ہیں, کچھ تحریک انصاف کے وکلا ہیں, کوئی کسی پارٹی کے وکلا ہیں. اور جب سے پولیٹیکل پارٹی کی بیسس کے اوپر ہماری بار ایسوسیشنز اور بار کاؤنسلز تقسیم ہوئی ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ خواہ وہ ثاقب نثار صاحب کا پیریڈ ہو, خواہ وہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا پیریڈ ہو, جو دیگر اس طرح کی چیزیں ہوں, اس میں وکلا نے وہ تحریک نہیں چلائی جو پرنسپلز کے اوپر چلائی جاتی تھی, جو ماضی میں چلائی جاتی تھی. مجھے لیکن اس دفعہ امید ہے کہ ایک بہت بڑا گروپ ہے ینگ لائرز کا, پروفیشنل لائرز کا. یہ ایک نیا وقت ہے جہاں پہ ہر شخص سوشل میڈیا سے, ڈیجیٹل میڈیا سے, آپ کے توسط سے, ٹیلی میڈیا سے لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے. جو اس وقت لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی, اس کی وجہ سے میرے خیال میں اس دفعہ وکلا کی طرف سے رسپانس آئے گا. بار ایسوسیشنز بے شک سیاسی طور پہ تقسیم رہیں, جو بیس لائن وکیل ہیں ان سب کا تقریباً ایک ہی سینٹیمنٹ ہے. جی آگے ہمارے سامنے یہ 300 وکلا کا جو ہے 500 وکلا کا اور تمام پاکستان کی کریم آف جو ہے نا وکلا, وہ ان کے وہ ہیں عابد حسن منٹو سے ہی شروع ہوتا ہے. تو وہ میں تو کہتا ہوں بلاول کے نانا کے زمانے کے وکیل ہیں, اور وہ تکلیف یہ ہوتی ہے جو خاص طور پہ نون لیگ تو چھوڑیں, پیپلز پارٹی کی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ان کا 73 کا آئین بنانے میں بھٹو صاحب کا کردار, اور پھر ان کی جمہوریت کے بعد وہ جب پڑھانے چلے بھی ہوتے ہیں عابد حسن منٹو جیسوں کو کہ اس کے کیا افادیت ہے, اور داد بھی مانگتے ہیں, تو پھر بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی ایک ایشو چل رہا ہے, میں جو پریکٹیکل ایشوز کی بات کر رہا تھا, ایک لطیفہ سا چلتا ہے. ہمارے کولیگ ہیں اسناد ملک, انہوں نے ایک کویسچن ریز کیا ہوا تھا, میں چاہوں گا کہ آپ ذرا مجھے انلائٹن می آن دس. وہ یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ امنگ ادر تھنگز یہ جو کافی پریکٹیکل جو پرابلمز آ رہی ہیں, تو یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک اور ایشو بھی آ گیا ہے کہ یہ جو 13 رکنی جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے, تو اس نے جو ہے اس کا جو تیسرا پوائنٹ ہے اس میں موسٹ سینئر جج آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے. 13 وہ ان کے ہونے سے 13 کا بینچ بنتا ہے. جی اب یہ ایگ اینڈ چکن کی ڈیبیٹ آ گئی ہے کہ یہ بینچ پورا ہوگا تو یہ وہ آئینی عدالت بنائے گا, اور اگر وہ نہیں ہے تو یہ وہ ان کے بغیر یہ 13 ممبر پورے نہیں ہوتے, کانسٹیٹیوٹ نہیں تو یہ باقی جگہ مجھے ایکسپلینیشن کسی جگہ نظر نہیں آئی. جس طرح کافی اور چیزوں میں بھی آپ نے کہا کہ ایکسپلینیشن نہیں نظر آ رہی, کہ یہ صرف وہ اخلاقی آئینی مسئلے نہیں ہے, یہ بیڈ ڈرافٹنگ بھی بہت زیادہ ہے. کوئی یہ اس ایشو میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیے جی, میں کیونکہ ایک جونیئر وکیل ہوں تو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب کو دعا دینی چاہیے لا منسٹر اور اٹارنی جنرل صاحب کو, جن کی رسپانسبلٹی تھی کہ اس کی ڈرافٹنگ تھوڑی سی ٹھیک ہوتی. مجھے تو یہ لگتا ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے لاسٹ منٹ تک سب لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مسودہ کون سا ہے, اور اس مسودے کی کھیل کے اندر شاید اس کی جو اس کے اندر ڈیلیجنس ہونی چاہیے تھی ڈرافٹنگ کے اندر, وہ نظر نہیں آتی. آپ دیکھیے بہت سی جگہوں کے اوپر کاماز لگنے چاہیے تھے, وہ اس طرح کے مسنگ ہیں کہ آپ اس کو ایک اور طریقے سے آئین کی شق کو پڑھ لیں تو اس کا کمپلیٹ مقصد ہی چینج ہو جاتا ہے. یہ چکن اینڈ ایگ والی جو آپ نے بات کی, یہ بات بالکل درست ہے, اور میں اس کو واضح کرتا چلوں کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر, جوڈیشل کمیشن جو پاکستان کا ہے جس کے اندر یہ 12 ممبرز بیٹھیں گے, انہوں نے ایک چیف جسٹس کو, ایک جو ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کی تعیناتی کرنی ہے. انہوں نے بتانا ہے کہ یہ فلاں جج ہوگا, لیکن اس جوڈیشل کمیشن کا وہ جج ممبر بھی ہے. تو ایفیکٹو سوال یہ ہے کہ جب تک یہ اس کو نامنیٹ نہیں کرتے اور وہ ادھر آ کے بیٹھتا نہیں ہے تو یہ کمیشن پورا کیسے ہوگا, اور اگر کمیشن پورا نہیں ہے تو آپ اس کا کوئی فیصلہ کیسے کریں گے. اس کا ٹپکلی آئین کی زبان کے اندر, قانون کی زبان کے اندر آپ یوزلی ایک پرووائزو لکھتے ہیں کہ پہلی میٹنگ کے اندر یہ موجود نہیں ہوں گے, جب نامنیٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کی موجودگی شامل ہوگی. لیکن جیسے میں نے اور آپ نے بھی نشاندہی کی, اس کے اندر بہت ساری لیگل, لنگوسٹک دیگر غلطیاں ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی ہے. جیسے پرائم یہ پہلے کہا گیا تھا, جو کہ بالکل غلط تو تھا ہی, وہ اس کو اب اس میں سے غائب کر دیا گیا کہ پہلے جو لگائے جائیں گے آئینی عدالت, چیف جسٹس صاحب جو آئینی عدالت کے پریزائڈنگ افسر اب اسے کہا جاتا ہے, وہ پرائم منسٹر لگائے جائیں گے. تو ایک وہ پہلے کا ایک وہ تھا, تو یہ چیزیں غائب ہیں. میں چاہوں گا کوئکلی کہ اوور آل بھی ایک آپ سے
کہ اب فائز عیسیٰ صاحب فائنلی جا رہے ہیں, اب یوم نجات منایا جا رہا ہے, یہ وکلاء کی طرف سے منایا جا رہا ہے. اور میرا خیال جنرلی جو ہے پچھلے 2.5 سال میں اور پچھلے خاص طور پہ 13 مہینے میں جو جس قسم کے پاکستان کے اندر حالات ہوئے ہیں, تو اس کی بہت زیادہ ذمہ داری ان پہ رہی ہے. تو میراث تو بعد میں آتی ہے کہ لوگ جو لیگیسی بعد میں بتایا جاتا ہے, تاریخ کہتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, مگر یہ موجودگی میں ہی منہ پہ جب کھڑے ہو کے وکلاء کہہ دیں کہ آپ جا جائیں, تو ان کا آخری بھی جو اپنا فیصلہ انہوں نے جو ڈیٹیل لکھا ہے, تو ان کی میراث کیا ہے؟ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی آپ کو بات نوٹس کرنی پڑے گی کہ جس دن انہوں نے یہ فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا خاص طور پہ 3-4 دفعہ اس کے اندر تذکرہ ہے, جس دن انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا وہ دن تھا جس شام کو حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا تھا, یا اس کمیٹی نے, پارلیمنٹری کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ چیف جسٹس کون ہے. تو ایک طرف سارے دن میں بحث چل رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب زیادہ مثبت چیف جسٹس ہوں گے یا آفریدی صاحب ہوں گے یا کوئی اور شخص ہوگا, اور اسی دن چند گھنٹے پہلے یہ فیصلہ آیا. تو اس کے اندر بہت ساری سوالات اس میں اٹھتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ کا بڑی ایجوکیٹڈ گفتگو آپ نے فرمائی. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.